शब बारात को मौत का फरिश्ता घर क्यों आता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब की बख्शिश कर देते हैं। और वो 4 लोग इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब बारात, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब बारात का मतलब है निजात की रात। इस रात की खसूसियात ये हैं कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमल का फैसला होता है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिज़्क तकसीम फरमाते हैं और पूरे साल में अपने बंदों से सरजद होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फरिश्तों को बाखबर करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान की 15वीं रात को इसलिए कि यकीन ये रात मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं, है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूं, और तंदुरुस्ती मांगे और मैं उसे तंदुरुस्ती दूं? है कोई मोहताज कि आसूदा हाली चाहता हो को उसको आसूदा कर दूं? चनांचे सुबह तक अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि निस्फ शाबान की रात सूरज गुरूब होती ही अल्लाह ताला आसमान की तरफ नज़ुल फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब की बख्शिश कर देते हैं। उन 4 लोगों में से सबसे पहले नंबर पर वो है जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह पाक की ज़ात मुबारक में गैर अल्लाह को शरीक करता हो। दूसरा वो जो अपने दिलों में दूसरों के लिए कीना रखता हो। तीसरा शख्स वो जो रिश्तेदारों से कता तलक करते हो। चौथे नंबर पर है बदकार औरत और मुसलसल शराब पीने वाला। ऐसा हरगिज नहीं, उन लोगों को कभी बख्शिश नहीं हो सकती, बल्कि सबब यह है कि अपने गुनाहों के डर से दिल से तौबा कर लें, क्योंकि तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है। बस जब तुम्हारे दिलों में ये ख्याल गालिब आ जाए कि मैंने जिंदगी में बेशुमार गुनाह कर लिए हैं तो तौबा कर लो। पाक है वो ज़ात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक देगी, तो इस बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन देगी। बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करने में देर ना करो। फिर उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की ये शब निस्फ शाबान की शब है? ये रात हाथों से अफजल है, बाकी तमाम रातों से अफजल है। एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक के बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देते हैं और दोज़ख से आज़ाद फरमाते हैं, सिवाय उन लोगों के जो शराब के आदी हों। दूसरा, वालिदैन का नाफरमान हो। तीसरा, ज़िना करने वाला हो। पांचवा, फितनाबाज। और छठा आता है चुगलखोर। एक मर्तबा हम किसी पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे कि आपकी नज़र एक अजीबो गरीब झोंपड़ी पर पड़ी। आप रुक कर हैरत से उसे देखने लगे। एन उसी मौका पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐसा क्या मैं इससे अजीब चीज दिखा दूं? क्या इससे भी ज्यादा अजीब चीज तुम पर जाहिर ना कर दूं? अर्ज किया, जी हाँ जरूर। चनाचे उस झोंपड़ी में से एक बुजुर्ग हाथ में आसा लिए बाहर आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोंपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 400 बरस से। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की, अल्लाह तेरे इस मौजज़े को देखने के बाद मेरा यह गुमान है कि इस बंदे से ज्यादा इबादत गुजार बंदा और कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईसा, मैं मेरे महबूब नबी के उम्मती का शाबान के महीने की आधी रात की इबादत में दो नवाफल नमाज अदा कर लेना इस बुजुर्ग की 400 बरस की इबादत से अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास आधी शाबान की रात में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और
عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا ایسا کیوں، اس رات میں ایسا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشر یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی بتلا دیجئے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اسی عمل کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کوئی جو مجھ سے طلبگار ہے بخشش کا، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعائیں کریں تو اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات کو عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بھی شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، بے شمار بندوں کو بخشا جاتا ہے، مگر کافر مشرک کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں، جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرآن کی تلاوت کی، قرات فرمائی اور چھوٹی سی سورت پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے الہی اب تیرے عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر کی پناہ میں آتا ہوں، تجھے اس سے 5000 ہوں، تیری ذات بزرگوں برتر ہے، میں تیری شایان شان سنا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی سنا کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے، ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ شب برات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص راستے پہ رضائی اوڑھ کے سو رہا تھا۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص آج رات کون سی رات ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا علی آج 15ویں شعبان ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ رات بیداری کی رات ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف، اور وہ فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر گھر میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے اعمال کا وعدہ کرے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام اور اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا
اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے لیے حکم ہوتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر گھر جا کے آنے والے ہر سال میں جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کے بیدار ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کر، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکیں موجود ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر مرگی میں مصیبتیں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ ان احادیث سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کی آمد سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری زندگی حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع میں جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 بار بھی چلا جائے، 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سلسلہ چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن پھول پتیاں چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال زانی کو لازمی سمجھنا، اس کو شب برات کی فضیلت میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت ذکر اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے، نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغل اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب عمل ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض 13، 14، 15 کے روزوں کے اہتمام فرماتے تھے۔ لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب عمل ہے، موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی مشائخ میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات عمل ہے، اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دیتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت اور صفحہ سائلین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ملتے ہیں اگلی ایک اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔